अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में खुश आमदीद, जहाँ हम मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी आज सीखते हैं। आज हम एआई की दुनिया के एक आला दर्जे के पेशा वराना फ्रेमवर्क का मुताला कर रहे हैं। अपेंडिक्स यू हिस्सा 2, जिसमें तालीम, तिब और हुकूमती निज़ामों के लिए 200 तक स्मार्ट, मुनज़्ज़म और एआई के लिए तैयार जदवलें शामिल की गई हैं। ये महज जदवलें नहीं, ये एआई पर मुबनी फैसला साजी के निज़ाम, डेटा पर मुबनी वर्क फेलो और अगली नस्ल की पैदावारी हिकमत अमलियाँ हैं। चाहे आप उस्ताद हों, डॉक्टर हों, पॉलिसी साज हों या एआई प्रोफेशनल, ये अपेंडिक्स आपको सिखाता है कि एआई को अमली दुनिया में नज़्म, वजाहत और पेशा वराना ढांचे के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये मुस्तकबिल पर मबनी इल्म, तालीमी तजज़ियात, सेहत की निगहदाश्त और अवामी खिदमात की बेहतरी का अहाता करता है, जो मुकम्मल तहकीक पर मबनी है। अस्कलम मिस्टर ज़हीर अहमद मीर। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में खुशामदीद। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई एजेंट मेकर्स के एपिसोड 31 के दूसरे हिस्से पर बात कर रहे हैं। पिछले गुफ्तगू में हमने इस किताब के बड़े तसव्वुरात पर बात की थी। आज हम कुछ बहुत ही अमली और ठोस चीज़ों का जायज़ा लेंगे। किताब में मुख्तलिफ शोबों के लिए मालूमात को मुनज़्ज़म करने वाले जडवल यानी टेबल्स की एक पूरी लाइब्रेरी मौजूद है। आज हम ख़ास तौर पर 2 ऐसे शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे जहां दाव बहुत ऊंचा होता है, तालीम और तिब। सवाल ये है कि मालूमात के इस दौर में जहां हर तरफ डेटा ही डेटा है, एक उस्ताद या डॉक्टर अपने काम में वजाहत कैसे ला सकता है। ये किताब एक हैरत अंगेज तौर पर सादा जवाब देती है, सोच समझकर बनाए गए जडवल। तो आइए देखते हैं कि ये बज़ाहिर आम से नजर आने वाले खाके किस तरह इन अहम शोबों में इनकलाब ला सकते हैं। चलें तालीमी निज़ाम से शुरू करते हैं। जब हम इन जदवलों को देखते हैं तो पहली चीज़ जो जहन में आती है वो है मनसूबाबंदी और साख्त पर गैर मामूली तवज्जो। जैसे एक जदवल है जो पूरे साल के निसाब का नक्शा बनाता है, फिर एक और जो इसे हफ्तावार अज़बाक में तकसीम करता है, और फिर एक जो हर बाब की तफसीलात बताता है। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक उस्ताद को एक आर्किटेक्ट की तरह अपने पूरे तालीमी साल का ब्लूप्रिंट फराहम करता है। बिल्कुल, ब्लूप्रिंट एक बेहतरीन लफ्ज़ है। ये सिर्फ टाइम टेबल्स नहीं हैं, ये एक मरबूत तालीमी सफ़र तश्कील देने का एक फ्रेमवर्क है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तरीक़ाकार उस्ताद के किरदार को कैसे बदल देता है। जब आपके पास एक वाज़ेह मंसूबा होता है तो आप अपनी ज़हनी तवानाई रोज़ ये सोचने पर ज़ाया नहीं करते कि अच्छा आज क्या पढ़ाना है। इसके बजाय आप अपनी सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ कर सकते हैं कि मैं इस तसव्वुर को बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ा सकता हूँ। ये इंतज़ामी कामों से तदरीसी फ़न की तरफ एक बुनियादी तब्दीली है। उस्ताद अब सिर्फ मालूमात देने वाला नहीं, बल्कि सीखने के अमल को आसान बनाने वाला बन जाता है। यानी ये उस्ताद को ज़हनी तौर पर आज़ाद करता है ताकि वो अपने असल काम पर यानी पढ़ाने के फ़न पर तवज्जो दे सके। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इस कदर तफसीली मंसूबाबंदी तख्लीकी सलाहियतों को ख़त्म नहीं कर देती? क्या इससे ये ख़तरा नहीं कि उस्ताद सिर्फ एक रोबोट की तरह मंसूबे पर अमल करता रहे और क्लास के हकीकी माहौल और तुलबा की ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर दे? जी, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। वाकई ज़बरदस्त सवाल है और इसका जवाब इन जदूलों के डिज़ाइन में ही पोशीदा है। देखें, ये सख्त उसूल नहीं है, बल्कि ये एक लचकदार ढांचा है। मिसाल के तौर पर एक टर्म प्लानर नामी जदूल को देखें। इसमें हफ्ते, मौज़ूआत और तशख़ीस के कॉलम हैं। ये एक रोड मैप है, जेल नहीं। अच्छा, रोड मैप जेल नहीं। जी, अगर उस्ताद को लगता है कि तुलबा को एक ख़ास मौजू समझने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो वो इस मंसूबे में तब्दीली कर सकता है। असल मकसद ये है कि आपके पास एक बुनियाद हो, एक गाइड हो, ताकि आप बाखबर फैसले कर सकें, ना कि हवा में तीर चलाएं। ये ढांचा दरअसल उस्ताद को ज़्यादा बाइख्तियार बनाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर वो आज कोई तब्दीली कर रहा है तो इसका पूरे टर्म पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आता है। तो ये ढांचा आज़ादी को महदूद नहीं करता, बल्कि बाखबर आज़ादी देता है। तो ये बड़ी तस्वीर है, साल, टर्म, हफ्ता,
لیکن جہاں یہ نظام واقعی طاقتور نظر آتا ہے وہ انفرادی طالب علم کی سطح ہے۔ یہ صرف پڑھانے کے بارے میں نہیں بلکہ سیکھنے کے عمل کو سمجھنے اور ٹریک کرنے کے بارے میں بھی ہے نا؟ کتاب میں ایسے جدول ہیں جو خاص طور پر طالب علم کی کمزوریوں کا تجزیہ کرنے، سیکھنے کے نتائج کو ٹریک کرنے اور امتحانی سکورز کا جائزہ لینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور یہیں پر ذہنیت میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ توجہ صرف نمبر دینے سے ہٹ کر تشخیص پر، مطلب ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، روایتی نظام ایک جج کی طرح کام کرتا ہے جو آخر میں صرف ایک فیصلہ سناتا ہے، تمہیں 40 نمبر ملے۔ لیکن یہ نظام ایک ڈاکٹر کی طرح کام کرتا ہے جو یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ تمہیں 40 نمبر ملے، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں 40 نمبر کیوں ملے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جج بمقابلہ ڈاکٹر، اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں کتاب سے؟ بالکل، ایک جدول ہے جو طالب علم کی کمزوریوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس کے کالم کچھ یوں ہیں: طالب علم کا نام، کمزوری کا شعبہ، اس کا ثبوت اور اس کے حل کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ایک انتہائی طاقتور ٹول ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بچہ ریاضی میں کمزور ہے، یہ تو بہت عمومی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ طالب علم الجبرا کے سوالات میں جدوجہد کر رہا ہے، خاص طور پر جب متغیرات یعنی ویریبلز شامل ہوں۔ اچھا، یعنی بہت مخصوص۔ جی بالکل مخصوص۔ پھر آپ ثبوت دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت پچھلے 3 ٹیسٹ ہیں جہاں اس نے ان سوالات پر مسلسل کم سکور کیا۔ اور آخر میں ایکشن پلان۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ اسے اگلے 2 ہفتوں تک روزانہ 15 منٹ کی اضافی ٹارگیٹڈ پریکٹس دی جائے۔ دیکھیں یہ کتنا واضح اور قابل عمل ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یہ رد عمل ظاہر کرنے اور فعال ہونے کے درمیان کا فرق ہے۔ ایک استاد کے لیے یہ کتنا با اختیار بنانے والا ہوگا، لیکن طب کے شعبے میں اس کا متوازی کیا ہوگا؟ کیا وہاں بھی اسی طرح کی تشخیصی سوچ استعمال ہوتی ہے؟ ایک بہترین سوال۔ طب میں یہ اصول اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں زندگی اور موت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ فرض کریں ایک مریض کے خون کے ٹیسٹ کا نتیجہ آتا ہے۔ وہاں ایک جدول ہے جو خون کے ٹیسٹ کے نتائج کا موازنہ کرتا ہے۔ اس کے کالم ہیں: ٹیسٹ کا نام، موجودہ ویلیو، پچھلی ویلیو اور رجحان یعنی ٹرینڈ۔ اب اگر ڈاکٹر صرف موجودہ ویلیو کو دیکھے تو اسے شاید پوری تصویر نظر نہ آئے، لیکن جب وہ رجحان والے کالم کو دیکھتا ہے کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں شوگر لیول بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے یا مستحکم ہے، تو وہ ایک بہتر تشخیص کر سکتا ہے۔ تو رجحان کا کالم سب سے اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ تعلیم میں کمزوری کا تجزیہ طویل مدتی بہتری کے لیے ہے، جبکہ طب میں خون کے ٹیسٹ کا موازنہ فوری اور زندگی بچانے والے فیصلوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ اصول ایک ہی ہے، صرف علامات کو نہ دیکھو، اس کی وجہ اور سمت کو سمجھو۔ یہ ایک زبردست موازنہ ہے۔ واپس تعلیم پر آتے ہیں۔ ایک اور جدول ہے جو امتحانی سکورز کا تجزیہ کرتا ہے، لیکن ایک مختلف زاویے سے۔ اس میں سوال، سکور اور عام غلطیوں کے کالمز ہیں۔ یہ تو صرف طالب علم کے لیے نہیں بلکہ استاد کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ بالکل، یہ استاد کے لیے ایک فیڈ بیک کا ذریعہ ہے۔ اگر ایک استاد دیکھتا ہے کہ کلاس کے 80% طلبہ نے سوال نمبر 5 غلط کیا ہے، تو یہ طالب علم کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ پڑھانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جی، یہ شاید پڑھانے کا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس تصور کو کلاس میں ٹھیک سے نہیں سمجھایا گیا۔ یہ ڈیٹا استاد کو اپنی تدریس پر غور کرنے اور اسے بہتر بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ نظام صرف طلبہ کی جواب دہی نہیں کرتا، یہ استاد کی بھی کرتا ہے۔ تو جب آپ طالب علم کی کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اہداف مقرر کرتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ان کی پیش رفت کو ٹریک کرتے ہیں، تو آپ انہیں اپنی تعلیم کی ذمہ داری لینے کے قابل بنا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جس میں وہ فعال طور پر حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اس سب کے لیے اسکول کے روزمرہ کے کاموں کا بھی منظم ہونا ضروری ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ سب ایک بڑے منظم نظام کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سب الگ تھلگ کام نہیں کر سکتا۔ اسکول چلانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ کتاب میں رویے کی نگرانی، والدین سے ملاقات کا ریکارڈ، حاضری کے فیصد اور یہاں تک کہ لائبریری کے ریکارڈ جیسے جدول بھی ہیں۔ یہ اسکول کے نظام کی آپریشنل ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ وہ انجن روم ہے جو اسکول کو آسانی سے چلاتا ہے۔
والدین سے ملاقات کے ریکارڈ والے جدول کی مثال بہت دلچسپ لگی مجھے۔ اس میں تاریخ، والدین کا نام، ان کے خدشات اور ایکشن پلان جیسے کالم ہیں۔ یہ ایک سادہ سی چیز لگتی ہے، لیکن اس کے بغیر والدین سے بات چیت کتنی آسانی سے غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس جدول کے ساتھ ہر کوئی ایک ہی صفحے پر ہوتا ہے، خدشات واضح طور پر لکھے جاتے ہیں اور ایکشن پلان پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ یہ جواب دہی کو یقینی بناتا ہے۔ میٹنگ کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یاد نہیں کہ کیا طے ہوا تھا۔ یہ اساتذہ، طلبہ اور والدین کے درمیان اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اور طب میں اس کی کوئی مثال؟ جی، اسی طرح طب میں مریض کا خلاصہ یعنی پیشنٹ سمری والا جدول ہوتا ہے۔ اس میں مریض کی تاریخ، الرجی، موجودہ ادویات اور علاج کا منصوبہ ہوتا ہے۔ جب ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو کیس ہینڈ اوور کرتا ہے تو یہ ایک صفحے کا خلاصہ غلطیوں کے امکان کو بہت کم کر دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ جدول واضح اور مؤثر مواصلات کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اب رویے کی نگرانی والے جدول پر آتے ہیں۔ اس میں رویہ، اس کی تکرار، اس کا محرک اور استاد کا رد عمل شامل ہے۔ یہ تو ایک جاسوس کی طرح کام کر رہا ہے۔ ایک طرح سے ہاں، لیکن اس کا مقصد سزا دینا نہیں، سمجھنا ہے۔ یہ ایک استاد کو صرف رویے پر رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اس کے پیچھے کے نمونوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ کیا یہ رویہ صرف ریاضی کی کلاس میں ہوتا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ لنچ کے بعد ہوتا ہے؟ محرک کیا ہے؟ جب آپ محرک کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ مسئلے کی جڑ کو حل کر سکتے ہیں، نہ کہ صرف اس کی علامت کو۔ یعنی ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرنا۔ جی، یہ ڈیٹا پر مبنی انتظام ہے۔ یہ استاد کو ایک معلم سے اپنی کلاس کے ماحول کا ایک ڈیٹا پر مبنی مینیجر بنا دیتا ہے۔ تو یہ نظام طلبہ کو ٹریک کرتا ہے، کلاس روم کا انتظام کرتا ہے اور مواصلات کو بہتر بناتا ہے، لیکن کیا یہ نظام خود کو بھی بہتر بناتا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ ماڈل واقعی ذہین لگتا ہے۔ اس میں خود احتسابی کے لیے بھی جدول شامل ہیں، جیسے اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی، اسباق پر غور و فکر اور اسکول کی بہتری کا منصوبہ۔ یہ سیکھنے والی تنظیم یعنی لرننگ آرگنائزیشن کا تصور ہے، مطلب ایک ایسا ادارہ جو خود بھی سیکھتا اور ترقی کرتا ہے، بالکل اپنے طلبہ کی طرح۔ یعنی صرف طلبہ ہی نہیں سیکھ رہے۔ بالکل، ادارہ خود بھی مسلسل سیکھ رہا ہے اور ڈیٹا کا استعمال کر کے بہتر ہو رہا ہے۔ اسباق پر غور و فکر والا جدول اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک سبق کے بعد استاد چند منٹ نکال کر لکھتا ہے کہ کیا کامیاب رہا، کیا چیلنجز تھے اور اگلی بار وہ کیا مختلف کرے گا۔ یہ سادہ عمل ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے۔ یہ اساتذہ کو اپنی تدریس کو بہتر بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور پھر آپ اس انفرادی ڈیٹا کو اسکول کی بہتری کے منصوبے جیسے بڑے پیمانے کے جدول سے جوڑ سکتے ہیں۔ اگر بہت سے اساتذہ کو ایک ہی طرح کے چیلنج کا سامنا ہے تو یہ اسکول کی سطح پر ایک مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ نظام صرف مسائل پر رد عمل ظاہر نہیں کرتا بلکہ فعال طور پر کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے۔ ایک جدول ہے جو نصاب میں خلا کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی کیا کوئی ایسا اہم موضوع یا مہارت ہے جو ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ یہ نظام صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے طلبہ اس امتحان میں کمزور تھے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا نصاب اس اہم مہارت کا احاطہ ہی نہیں کر رہا، ہمیں اسے شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں طلبہ جدوجہد نہ کریں۔ واہ، یہ تو ایک خود کو ٹھیک کرنے والا، زندہ اور ترقی کرتا ہوا ماحولیاتی نظام ہے۔ جی، بالکل یہی ہے۔ یہ واقعی ایک جامع اور مربوط نقطہ نظر ہے۔ اب تک ہم نے جو بھی بات کی ہے اس سے یہ واضح ہے کہ تعلیم میں یہ جدول ایک طویل مدتی جامع نظام بناتے ہیں جو منصوبہ بندی، انفرادی ترقی اور ادارہ جاتی بہتری پر مرکوز ہیں۔ لیکن طب میں، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ وہاں رفتار اور فوری فیصلے زیادہ اہم ہیں۔ ہاں، طب میں یہ جدول ایک پائلٹ کے کاکپٹ میں موجود آلات کی طرح ہے۔ ہر میٹر اور ہر روشنی ایک اہم معلومات فراہم کرتی ہے جس پر فوری فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایکس رے MRI کے نتائج کا جدول لے لیں۔ اس میں صرف یہ نہیں لکھا ہوتا کہ فریکچر ہے، اس میں مقام، قسم اور شدت یعنی سیویرٹی جیسے کالم ہوتے ہیں۔ یہ اضافی معلومات علاج کے منصوبے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یعنی صرف مسئلہ نہیں،
بلکہ مسئلے کی نوعیت بھی بتائی جاتی ہے۔ جی، ایک معمولی فریکچر کا علاج گھر پر ہو سکتا ہے، لیکن ایک شدید فریکچر کے لیے فوری سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہر کالم کو فوری اور درست فیصلہ سازی میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، دونوں شعبوں میں بنیادی اصول ایک ہی ہے: پیچیدہ معلومات کو ایک قابل عمل، منظم شکل میں لانا۔ لیکن تعلیم میں مقصد وقت کے ساتھ ساتھ ترقی اور نمو کو فروغ دینا ہے، جبکہ طب میں اکثر مقصد فوری تشخیص اور مؤثر مداخلت ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ منظم ڈیٹا وضاحت، جواب دہی اور بہتری کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ چاہے آپ کسی ذہن کی تشکیل کر رہے ہوں یا کسی زندگی کو بچا رہے ہوں، واضح اور قابل عمل معلومات کا ہونا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے، اور یہ ہمیں اس گفتگو کے سب سے اہم اور آخری نقطے پر لاتا ہے۔ ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ یہ جدول انسانی پیشہ ور افراد، اساتذہ اور ڈاکٹروں کے لیے معلومات کو کیسے منظم کرتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کا عنوان AI ایجنٹ میکرز ہے، تو سوچیں کہ کیا ہوگا جب مصنوعی ذہانت کے ایجنٹس ان ڈھانچوں کا استعمال شروع کر دیں گے۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسے AI ٹیوٹر کا تصور کریں جو طلباء کی کمزوری کے تجزیے والے جدول کو استعمال کرتا ہے۔ ایک انسانی استاد 30 طلباء کی کلاس میں ہر طالب علم پر اس سطح کی گہرائی میں توجہ نہیں دے سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ایک AI لاکھوں ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتا ہے، ہر کوئز کا جواب، ہر ہوم ورک، ہر کلک، اور ہر طالب علم کے لیے فوری، انتہائی ذاتی نوعیت کی مدد فراہم کر سکتا ہے 24/7۔ یعنی ہر طالب علم کے لیے ایک ذاتی ٹیوٹر ہر وقت موجود۔ جی بالکل۔ اسی طرح طب میں ایک AI ایجنٹ ہزاروں مریضوں کے خون کے ٹیسٹ کے موازنے والے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے ایسے رجحانات اور نمونے تلاش کر سکتا ہے جو ایک انسانی ڈاکٹر شاید کبھی نہ دیکھ پائے، جس سے بیماریوں کی پیش گوئی اور روک تھام ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ صرف کام کو آسان بنانا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان شعبوں میں انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے اور نئی ممکنات پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے جناب ظہیر احمد میر کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان بہت دلچسپ ہے، AI ایجنٹ میکرز۔ جی۔ تو عنوان سن کر ذہن میں فوراً آتا ہے کہ شاید یہ کوڈنگ کے بارے میں ہوگی یا کوئی بہت پیچیدہ الگورتھم ہوں گے، لیکن جو مواد ہمیں ملا وہ کچھ اور ہی نکلا۔ بالکل کچھ اور۔ یہ دراصل پیشہ ورانہ صحت اور عوامی خدمات کے جدولوں کا مجموعہ ہے، یعنی ٹیبلز کی ایک لمبی فہرست۔ تو پہلی نظر میں تو سچ کہوں یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں لگتا ہے کہ AI ایجنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ صرف قطاروں اور کالموں کا ایک مجموعہ۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہی اس کا سب سے دلچسپ اور آپ کہہ سکتی ہیں گہرا پہلو ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، AI ایجنٹ میکرز نام تھوڑا گمراہ کن ہو سکتا ہے اگر کوئی یہ سوچے کہ اس میں کوڈنگ بنانے کی ترکیبیں ہوں گی۔ یہ کتاب ہمیں ایک بنا بنایا AI نہیں دے رہی۔ تو پھر کیا دے رہی ہے؟ یہ ہمیں وہ سب سے ضروری جز دے رہی ہے جس کے بغیر کوئی ایجنٹ بن ہی نہیں سکتا۔ وہ ہے صاف، منظم اور حقیقی دنیا کا ڈیٹا، یعنی خام مال۔ بالکل، یہ وہ خام مال ہے، وہ اینٹیں ہیں جن سے ذہانت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کتاب AI کا دماغ بنانے کا طریقہ نہیں بتا رہی، بلکہ یہ اس دنیا کی وضاحت کر رہی ہے جسے AI نے سمجھنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسے اس طرح دیکھیں کہ ان جدولوں میں اپنی حقیقت کو احتیاط سے ترتیب دے کر ہم اپنی زندگیوں کا، اپنے شہروں کا ایک ڈیجیٹل جڑواں بنا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل جڑواں؟ واو! جی، ایک ڈیجیٹل عکس۔ اب AI ایجنٹ صرف بے ترتیب ڈیٹا کا تجزیہ نہیں کر رہا ہوتا، نہیں، وہ حقیقت کے ایک ایسے ماڈل سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے جس پر وہ تجربات کر سکتا ہے، نمونے تلاش کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ مستقبل کی پیش گوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ منظم ڈیٹا ہی وہ زبان ہے جو انسان اور مشین کے درمیان پل کا کام کرتی ہے۔ بالکل، یہی وہ پل ہے۔ واہ، ڈیجیٹل جڑواں، یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ تو آئیے پھر اس ڈیجیٹل عکس کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں انفرادی سطح سے، یعنی ذاتی صحت سے۔
جی مواد کا ایک بڑا حصہ صحت سے متعلق جدولوں پر مشتمل ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا ہماری صحت کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ جی، اور یہاں بھی اصل طاقت کسی ایک جدول میں نہیں ہے بلکہ ان کے آپس کے تعلق میں ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک علامات کے ٹریک کرنے کا جدول ہے۔ بہت سادہ سی چیز ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنی علامات اور ان کی شدت درج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ایک اور جدول ہے، درد کے انتظام کا جدول، جس میں آپ درد کی جگہ اور اس کی نوعیت بتاتے ہیں۔ اب اکیلے دیکھیں تو یہ دونوں صرف ایک ڈائری کی طرح ہے، صرف ریکارڈ رکھنا؟ لیکن جب انہیں اکٹھا کیا جائے تو جادو شروع ہوتا ہے۔ بالکل، ایک اے آئی ایجنٹ ان دونوں کو ملا کر دیکھ سکتا ہے کہ کیا کسی خاص علامت کے ظاہر ہونے پر درد کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، کیا اس کا کوئی خاص نمونہ ہے، کوئی پیٹرن ہے جو ہر مہینے یا ہر ہفتے دہرایا جاتا ہے؟ یہ وہ تعلق ہے جو ایک انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیت میں شاید کبھی نہ دیکھ پائے۔ ٹھیک ہے، تو دو جدولوں کو جوڑنے سے ہمیں ایک نمونہ ملتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب ہم اس پہ مزید چیزیں شامل کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مثلاً دوائیاں یا کچھ ایسا جو بظاہر بالکل غیر متعلقہ لگے، جیسے ہماری نیند؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، ہر جدول کو ایک آرکیسٹرا کے ایک موسیقار کی طرح سمجھیں۔ علامات کا جدول وائلن سیکشن ہے جو ایک دھن بجا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیند کی نگرانی کا جدول وہ سیلو ہیں جو اپنی الگ دھن بجا رہے ہیں۔ اکیلے سننے میں دونوں ٹھیک لگتے ہیں، لیکن اے آئی ایجنٹ وہ کنڈکٹر ہے۔ کنڈکٹر؟ جی، وہ کنڈکٹر ہے جو یہ سن سکتا ہے کہ وائلن اور سیلو مل کر کیسی موسیقی بنا رہے ہیں، چاہے وہ ہم آہنگ ہو یا بے سری، ایسی موسیقی جسے کوئی ایک موسیقار اکیلے کبھی نہیں سن سکتا۔ یہ تو کمال کی مثال ہے۔ تو یہ کنڈکٹر یعنی اے آئی نیند اور ذہنی صحت کے درمیان کیا تعلق دیکھ سکتا ہے؟ یہ کیسے کام کرے گا؟ اچھا، تصور کریں کہ ایجنٹ یہ دیکھتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نیند کی نگرانی کے جدول میں خراب نیند کی اطلاع دیتا ہے تو اس کے اگلے دن ذہنی صحت سے باخبر رہنے کے جدول میں اس کی ذہنی حالت مثلاً چڑچڑاپن یا اداسی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، چند ہفتوں کے ڈیٹا کے بعد ایجنٹ یہ تعلق قائم کر لے گا، لیکن وہ یہاں رکے گا نہیں۔ وہ شاید خوراک کے ٹریکنگ ٹیبل کو بھی دیکھیں اور بتائے کہ اس خراب نیند کا تعلق وہ رات کو دیر سے کھائی جانے والی کسی خاص چیز سے ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ صرف مسئلہ نہیں بتا رہا بلکہ وجہ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ بالکل، یہاں سے فعال اور ذاتی نوعیت کے مشورے کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایجنٹ کہہ سکتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ رات کو فلاں چیز کھاتے ہیں تو آپ کی نیند متاثر ہوتی ہے، جس کا اثر اگلے دن آپ کی ذہنی حالت پر پڑتا ہے۔ یہ تو روزمرہ کی صحت کے لیے بہترین ہے، لیکن کیا یہ نظام کسی سنگین طویل مدتی بیماری جیسے ذیابیطس یا کسی بڑی سرجری کے بعد صحت یابی کے عمل میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ یقیناً، اور شاید وہاں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ہمارے پاس دائمی حالت کے انتظام کا جدول اور لیب ٹیسٹ کا جائزہ لینے والا جدول جیسے ٹولز ہیں۔ اچھا، یہ جدول افراد کو اپنی صحت کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینے کا موقع دیتے ہیں۔ ایک اے آئی کے لیے یہ منظم ڈیٹا سونے کی طرح ہے۔ وہ لیب ٹیسٹ ہے جدول سے سیکھ سکتا ہے کہ کسی فرد کے لیے نارمل کیا ہے۔ یعنی ہر شخص کا اپنا ایک بیس لائن؟ جی، ہر شخص کا اپنا ایک نارمل۔ اگر خون میں شوگر کی ریڈنگ یا بلڈ پریشر میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے جو اس فرد کے معمول سے ہٹ کر ہے تو اے آئی فوراً اس کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے یا پھر یہ اس معلومات کے ساتھ کچھ مفید کام بھی کر سکتا ہے؟ یہ اس سے آگے جاتا ہے۔ یہ صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ حل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر صحت یابی کی نگرانی کے جدول میں سرجری کے بعد بحالی کی رفتار سست نظر آئے تو یہ فزیو تھراپی کی پیش رفت کے جدول کا ڈیٹا دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ کون سی ورزشیں زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہیں، اور شاید طبی ملاقات کے جدول کا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا یاد بھی دلا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ذاتی صحت کے ساتھی کی طرح ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ڈیٹا پر نظر رکھتا ہے۔ بالکل، آپ کا پرسنل ہیلتھ اسسٹنٹ۔ واہ، تو انفرادی سطح پر تو یہ ایک انتہائی ذہین ذاتی ڈائری کی طرح کام کرتا ہے جو ہماری صحت کی محافظ ہے۔ لیکن اصل حیران کن بات تو تب ہوتی ہے جب ہم پیمانہ بڑا کرتے ہیں۔ جی،
کیا یہی سادہ سا تصور، یعنی صرف معلومات کے جدول، واقعی ایک پورے شہر جیسے پیچیدہ اور افراتفری سے بھرے نظام کو چلانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اگلا اور سب سے طاقتور حصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں عوامی خدمات کے جدولوں کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ شکایت کو ٹریک کرنے والا جدول یا شہریوں کے تاثرات کا جدول ایک اعصابی سگنل کی طرح ہے، ایک نرو امپلس، اچھا۔ جو نظام کو بتاتا ہے کہ شہر کے کس حصے میں کس شہری کو کوئی تکلیف ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتی ہیں؟ یہ حقیقی زندگی میں کیسا نظر آئے گا؟ بالکل۔ تصور کریں کہ ایک صبح شہر کے خاص محلے سے شکایتوں کو ٹریک کرنے والے جدول میں پانی کی فراہمی کے بارے میں شکایتوں میں اچانک اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک انسانی آپریٹر شاید اسے معمولی شکایتیں سمجھے، لیکن اے آئی ایجنٹ فوراً اس ڈیٹا کو بنیادی ڈھانچے کی مرمت کے جدول سے ملاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس علاقے میں پانی کی کسی پائپ لائن کی مرمت کا کوئی کام درج نہیں ہے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ بالکل، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک نیا اور بڑا مسئلہ ہے۔ وہ خود بخود اس مسئلے کی اہمیت کو بڑھا کر متعلقہ محکمے کو الرٹ بھیجتا ہے اور اسے شکایت کی سطح بڑھانے والے جدول میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ سب خود بخود ہوتا ہے؟ سب کچھ منٹوں میں ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی انسان فائلوں کا ڈھیر دیکھنا شروع کرے۔ یہ انسانی تاخیر اور انسانی تعصب کو نظام سے نکال دیتا ہے۔ یہ سننے میں بہت مؤثر لگتا ہے، لیکن تھوڑا بے رحم بھی۔ ہم شہری فیصلوں کو خودکار بنانے کی بات کر رہے ہیں، کیا اس میں انسانی پہلو کھو جانے کا خطرہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ہوگا اگر ڈیٹا کسی کمیونٹی کی اصل کہانی، ان کی اصل ضروریات کو نہ پکڑ سکے؟ یہ ایک بہت بہت اہم نکتہ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اے آئی کو ایک حاکم کے طور پر نہیں بلکہ ایک انتہائی باخبر مشیر کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ایک مشیر کے طور پر؟ جی، یہ حتمی فیصلے نہیں کرتا بلکہ فیصلہ کرنے والوں کو وہ معلومات فراہم کرتا ہے جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر، شہر کے منصوبہ ساز شہری منصوبہ پلاننگ کے جدول میں ایک نئے رہائشی منصوبے کی تجویز دیتے ہیں۔ تو اے آئی اس میں کیا مدد کرے گا؟ استعمال کر کے بتا سکتا ہے کہ اس سے سڑک پر ٹریفک کا دباؤ کتنا بڑھے گا۔ اچھا۔ وہ ماحولیاتی نگرانی کے جدول سے دیکھ سکتا ہے کہ اس علاقے میں فضائی آلودگی کی سطح پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ عوامی وسائل کی تقسیم کے جدول کا استعمال کر کے حساب لگا سکتا ہے کہ اس منصوبے کو پانی اور بجلی فراہم کرنے کے لیے کیا درکار ہوگا۔ اور پیسے، بجٹ کا کیا ہوگا؟ بالکل، اور آخر میں وہ یہ سب کچھ میونسپل بجٹ کے جدول کے تناظر میں رکھ کر بتا سکتا ہے کہ کیا یہ منصوبہ مالی طور پر قابل عمل ہے یا نہیں۔ تو فیصلہ ساز ہوا میں تیر چلانے کی بجائے ٹھوس ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، جو شہریوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل یہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اے آئی ایجنٹ میکرز کے عنوان سے شروع کیا تھا اور ہمیں ملے بلو پرنٹس، ایک اے آئی بنانے کے نہیں بلکہ خود حقیقت کے بلو پرنٹس۔ جی ہاں، یہ جدول ہماری پیچیدہ دنیا، ہماری صحت، ہمارے شہر کو ایک ایسی زبان میں ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے جسے ایک مشین سمجھ سکتی ہے، اسے سیکھ سکتی ہے اور اس پر عمل کر سکتی ہے۔ اور یہ بلو پرنٹس ابھی نامکمل ہیں۔ جیسا کہ ماخوذ میں بتایا گیا ہے، 300 سے زیادہ پیشہ ورانہ جدولوں کی اس لائبریری کو مکمل کرنے کے لیے مزید 100 جدول باقی ہیں۔ یعنی یہ اور بھی بڑا ہوتا جائے گا۔ جی، یہ ایک بہت بڑے ویژن کی طرف اشارہ ہے۔ جتنے زیادہ منظم ڈیٹا پوائنٹس ہوں گے، اے آئی ایجنٹ اتنی ہی گہری اور باریک بصیرت فراہم کر سکے گا۔ اصل طاقت، جیسا کہ ہم نے کہا، ان کے درمیان روابط میں ہے۔ ایک منٹ رکیے، اس کا مطلب ہے کہ ایک شہر ممکنہ طور پر کسی محلے میں فضائی آلودگی کے ڈیٹا کو دیکھ کر وہاں دمہ کے حملوں میں اضافے کی پیشگوئی کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ ہسپتال جانا شروع کریں۔ ہاں، صرف ماحولیاتی نگرانی کے جدول کو وہاں کے رہائشیوں کے علامات کو ٹریک کرنے والے جدول سے جوڑ کر یہ تو سب کچھ بدل دے گا۔ بالکل، یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ یہ پیش گوئی کرنے اور فعال طور پر کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک انسان کے لیے ان دونوں بظاہر غیر متعلقہ ڈیٹا سیٹس کے درمیان تعلق تلاش کرنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں، جبکہ ایک اے آئی یہ کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں اے آئی کوڈنگ کا کیسے نہیں سکھا رہی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی چیز فراہم کر رہی ہے۔ یہ ہمیں وہ کیا دے رہی ہے جس پر اے آئی کام کرے گا۔ یہ وہ ڈی این اے فراہم کر رہی ہے جس سے ذہانت پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈی این اے؟ جی، ظہیر احمد میر کا کام دراصل یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ ایک ذہین دماغ بنائیں، آپ کو اس دنیا کی بالکل درست اور منظم وضاحت کرنی ہوگی جس میں اس دماغ نے کام کرنا ہے۔ تو آج کا کلیدی نقطہ یہ نہیں ہے کہ اے آئی کو صاف ڈیٹا کی ضرورت ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو ان جدولوں میں ترتیب دے کر ہم اسے ایک ایسی ڈیجیٹل شکل دے رہے ہیں جس کے ساتھ مشین بات چیت کر سکتی ہے نا؟ بالکل، یہ خام ڈیٹا کو ایک طاقتور اثاثے میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور اسی کے ساتھ میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی جدول دیکھے ہیں وہ زیادہ تر مسائل کو ٹریک کرنے کے لیے ہیں۔ علامات، شکایتیں، مرمت، جرائم، یہ سب منفی چیزیں ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ لیکن تصور کریں کہ اگر جدولوں کا ایک مجموعہ صرف مسائل کو ٹریک کرنے کے لیے نہیں بلکہ فلاح و بہبود، کامیابی اور کمیونٹی کی خوشحالی کو فعال طور پر ماپنے اور حوصلہ افزائی کے لیے ڈیزائن کیا جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ یہ ایک بہت دلچسپ خیال ہے، مطلب مسائل پر نہیں بلکہ مثبت چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا۔ تب ہم کیا پیمائش کرنا چاہیں گے؟ یہی سوال ہے، یہی وہ سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا ہے۔ صحت کے جدولوں میں بیماری کی بجائے تندرستی کے اشارے کیا ہوں گے؟ عوامی خدمات کے جدولوں میں شکایتوں کے بجائے شہریوں کے اطمینان اور خوشی کو کیسے ماپا جائے گا؟ کمیونٹی کی ترقی کے جدول میں مسائل کی بجائے کامیابیوں اور مثبت اقدامات کو کیسے درج کیا جائے گا؟ تو یہ اگلا قدم ہے۔ یہ وہ اگلا قدم ہے جہاں ڈیٹا صرف مسائل حل کرنے کا ایک ذریعہ نہیں رہتا بلکہ ایک بہتر اور خوشحال مستقبل بنانے کا اوزار بن جاتا ہے۔